बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन एक ऐसी शख्सियत के साथ होता है जो आपके लिए तिब्बी सहूलतें और आसानियाँ लेकर आती हैं, और साथ हमारे मुफ्ती साहब होते हैं जो कि आपके लिए दीनी सहूलतें और आसानियाँ लेकर आते हैं। आतिफ काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी। और हमारे साथ हैं जनाब महमूद अहमद चिश्ती साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज सोचा कि मैं हर दफ़ा जब इंशाअल्लाह ताला जब भी मौका मिले तो एक आपसे ऐसी बात ज़रूर शेयर किया करूं जिससे कि पता चले कि जो हादसात बचपन में हमारे साथ हुए वो आपके साथ ना हो। मिसाल के तौर पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आधी हदीस सुनते हैं, शायद पूरी नहीं सुनते। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान थे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान जो थे ये अल्लाह के रसूल के राज़दानों में से थे, राज़दानों में से थे। कहते हैं कि कुछ अरसे के लिए मैं नमाज़ नहीं साथ पढ़ सका, माँ की खिदमत करता था। तो एक दिन माँ ने कहा तू नमाज़ पढ़ने जा, लेकिन वहाँ जाके ना रसूल से कहीं कि मेरी मग़फ़रत की दुआ करें। कहा मैंने मगरिब पढ़ी, जाके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पढ़ते गए, फिर घर चले गए। फिर मैंने इशा पढ़ी, फिर वो नवाफिल पढ़ते रहे। कहा मैं उनके पीछे जाता रहा। अब जहाँ नबी पाक मदीना में नमाज़ पढ़ते थे, जो घर है वो बड़ा छोटा सा, चंद कदम का फासला है बिल्कुल। कहा तो उन्होंने मेरे कदमों की आहट सुनी तो पीछे मुड़ के देखा और कहा कि अल्लाह तुझे और तेरी माँ की मग़फ़रत करे। इसका मतलब पता क्या हुआ डॉक्टर साहब, कि कुछ दुनिया में अल्लाह ताला ने वो हस्तियाँ पैदा की हैं जो दिलों के राज़ों को जानती हैं। अब अगली बात जो है ना, ये है अहम। चिश्ती साहब, फरिश्ता उतरा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़रत हुज़ैफ़ा से कि हुज़ैफ़ा ये फ़रिश्ता आसमान से पहली दफ़ा आया है और सलाम करने की अल्लाह से इजाज़त लेकर आया है। और अल्लाह ने कहा कि अच्छा तू सलाम करने तो जा रहा है, मेरा एक पैगाम लेता जा। वाह वाह, मेरा एक पैगाम लेता जा। कहा वो पैगाम अल्लाह ने यही भेजा है कि अल्लाह ने कहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी बेटी फातिमा जो है वो जन्नत की नौजवानों की सरदार होगी औरतों की, और जो हसन और हुसैन होंगे वो नौजवान मर्दों के सरदार होंगे। ये पूरी मुकम्मल हदीस हम पिछला वाला हिस्सा सुनाते हैं, कभी अगला वाला हिस्सा नहीं सुनाते कि वो फरिश्ता जो ये खबर लेके आया वो सिर्फ एक दफ़ा इस कायनात में आया। और ये पैगाम जो हदीस हम आपसे हमेशा अर्ज़ करते हैं, सब लोग अर्ज़ करते हैं, ये पैगाम में खुदावंद है अपने नबी के लिए। एक छोटी सी गुजारिश बिस्मिल्लाह, यहाँ पे ये है कि हमारे ना ये आइम्मा ने या कुछ सदियों से ये चला आ रहा है कि कुछ अहादीस ऐसी हैं कि जिन हस्तियों पर सलाम उतरे हैं ना, जब हम वो मिंबर पे सुनाने लगते हैं तो अपने मतलब और मकसद के लिए उनको काट देते हैं, या मतलब के लिए ना ये नरम कर दें, कहें कि हमें नहीं इल्म होता, हम इल्म नहीं होता है किसी। हालांकि हकीकत ये है कि दीन वहां से शुरू होता है उन हस्तियों से जिनको अल्लाह सलाम। डॉक्टर साहब से आज हमने बात करनी है स्किन की। जी, इंसान की स्किन के मसाइल क्या, जिन को लोगों को खुदा ना खासा प्रॉब्लम है वो फ़ोन कर सकते हैं और मशवरा बिल्कुल मुफ्त है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं। आतिफ काज़मी उन दुनिया के लोगों में से हैं जिनको बाहर अमेरिका जाएं तो इनके तालिब इल्म वहाँ से मिलते हैं, वो इनको यहाँ सलाम भेज रहे होते हैं कि आप आतिफ काज़मी को जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा अहम वक्त होता है ये, और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है। लेकिन फिर एक बात कह के ना सवाल की तरफ जाता हूँ। हुजूर अक़दस, वो चेहरा जिसकी तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसकी तरफ देखो, इसको देखना इबादत है, कितना हसीन होगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हमारे यहाँ बहुत रवाज है इस चीज़ का कि हम कहते हैं कि जी रंग गोरा करना चाहिए, और उसकी क्रीमें मार्केट में एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 60 के करीब हैं। इन 60 क्रीमों के करीब मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, तकरीबन 57-58 ऐसी हैं जिनमें इंपोर्टेड क्रीमें भी शामिल हैं, जिनके अंदर मरकरी शामिल है, जिनके अंदर कॉर्टिसोन शामिल है। आखिर मैं रिसर्च जो देख रहा था, आखिर ये क्रीमें जो हैं वो औरतें प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें तो वो अपना भी नुकसान करेंगी और आने वाले बच्चे का भी। क्या मरकरी और इस तरह के कॉर्टिसोन्स वगैरह होना, स्टीरॉइड्स होना क्रीमों में लाजमी होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी मैं बिलाल भाई आपके साथ काफ़ी प्रोग्राम में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, और ये एक बड़ा बर्निंग इशू है जो आपने, और आज प्रेगनेंसी के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, लोग ये समझते हैं कि अगर एक खातून प्रेग्नेंट है तो वो खाली कोई दवाई खाएगी या टीका लगवाएगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्रीमों के साथ साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये गलत है, ये गलत है। बिल्कुल, क्रीम भी एब्जॉर्ब होती है स्किन के अगर आपने चेहरे पे क्रीम लगाई है, चेहरे पे गोरा करने के लिए जो आप बता रहे हैं, या हाथों को गोरा करना है, बॉडी को, तो वो एब्जॉर्ब होके स्किन के अंदर खून में जाएगी और फिर पूरे का पूरा खून में ब्लड में जाएगी। जो एक औरत प्रेग्नेंट है, चाहे उसका
فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے, پہلے 3 مہینے ہیں, یا سیکنڈ ٹرائمیسٹر یا لاسٹ ہے, وہ تو افیکٹ تو کرے گی, اور اس کوانٹٹی میں. دوسری بات جو آپ نے کی ہے مرکری اور اسٹیرائڈس کی, بالکل آپ نے صحیح کہا, پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ جو گورا کرنے والی کریمیں ہیں, یہ جو آپ نے 60 کہی ہیں, بلکہ میں نے جو دیکھا کیونکہ ایز اے ڈرمیٹولوجسٹ اور پڑھا, اس وقت کوئی 72 کے قریب کریمیں ہیں, 72 جو اوور آل ہیں اور جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اور ان کی تحقیق جب ہوئی, جب ان کے کیمیکل کو انالائز کیا گیا, انالیسز کیا گیا, تو 99% میں اسٹیرائڈز اور مرکری تھے. ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح سے نقصان دہ ہے, مرکری کس طرح نقصان دہ ہے؟ مرکری کیا کرتی ہے؟ مرکری اگر گورا ایک شخص آلریڈی فیئر کمپلیکشن ہے, وہ مرکری بہت لگائے گا اس کریم میں جس میں مرکری ہے, اور اس کا سن ایکسپوجر بہت رہتا ہے. مرکری انٹریکٹ کرتی ہے ود دا سن, الٹرا وائلٹ ریز, اور سکن کینسر بنانے میں سب سے بڑا رول ہے مرکری کا. ڈاکٹر صاحب اسی لیے گوروں کو سکن کینسر زیادہ ہے؟ بالکل. گورو دیکھیں نا, گوروں میں میلانن نہیں ہوتی, جو کالا ہمیں اللہ نے, ہم لوگ براؤن ہیں, آپ لوگ, ہم لوگ قبلہ صاحب, وی آر آل براؤن پیپل. ہمیں کیوں براؤن ہے؟ کیونکہ ہم میں میلانن بہت ہے, جو ایک سیل ہے جو ہمیں کالا یا ڈارک رکھتا ہے. گوروں میں, اور یہ قدرتی طور پہ کینسر سے پروٹیکشن ہے. ہم لوگوں میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کینسر منیمم ہے. اب میں نے کوئی 35-40 سال کا تجربہ ہے میرا, تو میں نے سکن کینسر اتنے کم دیکھے ہیں. کن میں دیکھے ہیں؟ یا KPK کے لوگوں میں, جو پٹھان لوگ ہیں, گورے ہیں بڑے, یا کشمیری کلین میں زیادہ ہیں, جو ان کا بھی رنگ بڑا فیئر ہے, اور دھوپ کا ایکسپوجر زیادہ. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو مرکری استعمال کرتے ہیں, جو یہ کرتے ہیں, ان میں چانسز زیادہ بن جاتے ہیں اسکن پگمنٹیشن. مرکری جو ہے یہ سینٹرل نروس سسٹم کو بھی خراب کرتی ہے. بالکل, یہ مرکری ایبزارب ہوتی ہے. مرکری کیا چیز ہے؟ مرکری ایک, آپ نے کبھی بلڈ پریشر کا پارا دیکھا ہے, اوپر نیچے پارا, اس کو مرکری کہتے ہیں. اب یہ مرکری ایک پارا جا رہا ہے, اور یہ مرکری آپ اپلائی کر رہے ہیں, یا کوئی مرکری کسی قسم کا کوئی, ڈاکٹر صاحب یہ پارا اگر پی لیں تو موت ہو جاتی ہے. بالکل موت. دس از پوائزنس, پیپل کین ڈائی ود اٹ. یہ لوگ ہمارے یہ نہیں سمجھتے کہ اسکن پہ جب مرکری لگے گی, اس مرکری کی ایبزارپشن کے ساتھ ایک پریگننٹ عورت میں اس کے بچے کی, اگر وہ ریپیٹڈلی لگا رہی ہے, ڈیتھ ہو سکتی ہے پیٹ کے اندر, ان یوٹرو ڈیتھ. اسی لیے جب سے یہ چیزیں ماڈرنائزڈ آئی ہیں اور اوور دا کاؤنٹر ملنی شروع ہوئی ہیں, اب غور فرمائیے کہ خواتین میں بھی اور آنے والے بچوں میں بھی جو ڈیفیکٹس ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے بلال بھائی, ہمارا تو, آپ اوور دا کاؤنٹر کہتے ہیں, آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے, میں نے پوری دنیا دیکھی ہے. باہر کے ممالک میں تو جب تک ڈاکٹر کی پرسکرپشن نہ ہو, آپ کبھی سوال ہی نہیں ہوتا, وہاں اوور دا کاؤنٹر وائٹامن وغیرہ دے دیتے ہیں کھانے کو. ہمارے ملک میں وہ بندہ جاتا ہے دکان پہ, وہ کوئی بی بی ہے, وہ کہتی ہے بیٹا کاکا میرے پیٹ میں درد ہے, مینو گلا خراب ہے, کوئی اس کے پاس دوا, تو وہ جو سیلز مین میٹرک پاس ہوتا ہے وہ اس کو دوائی دے رہا ہوتا ہے, جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے فارماکولوجی کا افیکٹس کیا ہیں. اولڈ ایج ہے, اس کو شوگر ہے عورت کو, اس کو بلڈ پریشر ہے, اس نے کہا لو جی اماں جی تسی دوائی لاؤ تو بس ٹھیک ہو جائے. باقی میں آپ سے بات کرتا ہوں. فیضان ہے میرے ساتھ. فیضان السلام علیکم بیٹا. لیکن سب سے پہلے یہ کہوں گی, یہ جو اشتہار ہم چلاتے ہیں نا, اور اس میں ہم سب شامل ہیں, بورڈ دیکھ لیں, جو بھی دیکھ لیں, یہ ایک ملٹی بلین انڈسٹری ہے کہ رنگ گورا کریں, لیکن وہ جو قدرتی وسائل ہیں ان کو کیوں استعمال نہیں کرتے اور آرٹیفیشل کو کیوں کرتے ہیں؟ زہر اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ پہ لگا کے آنے والی نسل کو بھی نقصان پہنچانا, اللہ عالم یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے فیضان سے بات کرتے ہیں. جی فیضان السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. سر جیسے ہی سیزن چینج ہوتا ہے نا, جیسے 4 سیزن ہے سال میں, تو ویسے ہی میرے ہاتھوں کی نا سکن اترتی ہے جیسے ہی سیزن چینج ہوتا ہے. یہ نہیں کہ سردیوں میں بس, جیسے ہی سیزن چینج ہوگا میرے ہاتھوں کی سکن اترنا شروع ہو جائے گی, اور اتنی زیادہ اترتی کہ بلڈ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. بہت شاباش ہے, صرف ہاتھوں سے. فیضان کال کی ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں کیراٹینولائسس. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ویدر چینج ہوتا ہے, جس طرح فیضان نے کہا, بالکل ٹھیک کہا, ویدر چینج میں ہمارے اسکن ہلکا ہلکا وائٹ سے چھلکے سے اترنے شروع ہو جاتے ہیں, پیل آف کرتی ہے. لیکن چاروں دفعہ اترتی نہیں, چاروں دفعہ نہیں اترتی. یہ بچے کا ہاتھ بہت سے, میں نے اس سے سوال پوچھنا تھا تو وہ لائن ڈراپ ہو گئی. میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی جاب کیا ہے, ٹھیک, کیونکہ جو ہم لوگ سب سے پہلے, آپ میرے پاس اگر آئیں گے تو پہلا سوال میرا ہوگا آپ کی اسکن کے حوالے سے, بھائی آپ کرتے کیا ہیں, کیا آپ کوئی کیمیکلز کو تو نہیں ٹچ کرتے, کسی فیکٹری میں تو نہیں ہے, یا آپ اگر سیلز مین ہیں کسی جگہ پہ تو وہاں یہ تو نہیں کر رہے کہ ڈبے اٹھا رہے ہیں بڑے بڑے سارا دن صبح. تو اگر کانٹیکٹ ہاتھ کے ساتھ ہو رہا ہے وداؤٹ گلوز
تو یہ آپ کا خراب ہے. اب میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. یہ جو مستری مزدور ہیں جو یہ سیمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو یہ سڑکوں میں کام کر رہے ہیں, جو وہ توڑتے ہیں, روڑی بناتے ہیں, تو سب کے ہاتھ اگر آپ دیکھیں تو ان کی پیل آف ہو رہی ہوتی ہے. ریزن کیا ہے کہ جب وہ سیمنٹ لگے گا ہاتھ میں, اس میں کیمیکل ہیں, انگلیوں کے نشانات چلے جاتے ہیں. بالکل. یہ آپ دیکھ لیں, جب آپ نادرا پہ بڑی مشکل ہوتی ہے, نادرا پہ بہت, ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں, وہ پھر ہم سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ جی اس کو یہ اسکن ڈیزیز ہے. ہم اس کو کہتے ہیں ڈرمیٹوگلائفکس, جو ہم لوگ کہتے ہیں. یہ ڈرمیٹوگلائفیا ہوتا ہے کہ یہ کئی دفعہ کنجینیٹل بھی ہوتا ہے, ایٹ برتھ بھی ہوتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جو کزن میرجز نہیں ہم آپس میں کرتے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا را کزن میرجز کو مت بند کریں. ہم لوگ 22 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی, مر گئے مسلمان, وہاں کہیں شادی کر لو مسلمانوں میں, ضرور مامے چاچے کی تائی کی بیٹے بیٹی کے ساتھ کرنی. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہاتھ سے اسکن اترتی ہے یا جاب جیسی بھی ہوتی ہے, اس کے لیے وہ ٹریٹمنٹ, اس کے لیے موئسچرائزنگ کریم بیسٹ ہوتی ہے. میں یہاں اوبیسلی وہ نام تو نہیں برانڈز کے لے سکتا, لیکن مارکیٹ بھری ہوئی ہے, اور اچھی موئسچرائزنگ کریم لگائیں. اور جو یہ شخص کام کرتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ گلوز ضرور پہنے. دوسری بات, ایک لوگوں میں آبسیشن ہوتا ہے ہاتھ دھونے کا, اس کو ہم آبسیشن کہتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا کام کرے گا, یہ ایک بسکٹ کھا لیا, ساتھ ہی ہاتھ دھونے چلا گیا. اس نے ایک کوئی تھوڑا سا ٹیبل کو ہاتھ لگایا, بار بار ہاتھ دھونے کے ساتھ آپ کی جو اسکن کی کیراٹینوسائٹس اوپر کی لیئر ہے وہ اترنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کام ایسا نہ کرے. 5 وقت کی وضو جو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہی حکم ہے, وہ اسی لیے تو نظام بنایا ہے کہ وہ آپ کی صفائی ہو جاتی ہے. آپ نے وضو کیا, بار بار ہر 2-2 گھنٹے بعد ہاتھ دھونا, وہ بھی پیل آف کرتا ہے. تو موئسچرائزنگ کریم لگائیں. اگر خارش ہے تو اینٹی ہسٹامین ہم دے دیتے ہیں, اینٹی الرجک دے دیتے ہیں, اس کے ساتھ ہاتھ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک بات جو ہے نا, یہ بڑی واضح طور پہ میرے سارے بچے اور بچیاں جو ہیں, یہ صرف میں بچیاں کہنے لگا تھا, لیکن آج تک تو ہمارے حافظ صاحب بچے بھی بڑے وائٹننگ کریم لگا رہے ہیں. آپ کو تو علم ہوگا اس بات کا. وہ کریمیں خطرناک ہیں, جب تک ڈاکٹر سے مشورہ نہ کر لیں, خدا کے واسطے اشتہاروں کو پڑھ کے صرف نہ کریں. اب اس میں ایک اور لکونہ آپ کو بتاتا ہوں. ہم جگاڑ یہ لگاتے ہیں کہ پیچھے جو کانٹینٹ لکھے ہوتے ہیں اس میں ہم مکمل کانٹینٹ نہیں لکھتے. فرض کیجئے مکمل لکھے بھی اگر ہوئے ہیں کہ اس میں مرکری ہے, تو پڑھنے والا کبھی کانٹینٹ پڑھتا ہی نہیں ہے. لیکن واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب, رنگ سفید کرنے والی کریم نقصان دہ ہے, لیکن دوسری کریم جس کو ہم بلیچ کریم کہتے ہیں, یہ کہاں تک صحیح یا غلط ہے؟ جی سائمہ, السلام علیکم, کراچی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. انکل میرے نا فیس پہ بہت ساری ایکنی ہو گئی ہے, ایک دم سے نا 1.5 ہفتہ ہوا ہے, بہت سارا ہو گئی. اب وہ اتنی ہے کہ میں اگر میرا ہاتھ یا دوپٹہ یا سوتے میں مطلب پلو بھی لگ جاتا ہے نا, تو وہ دانوں میں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. بیٹی کتنی عمر آپ کی؟ نہیں تھا 26. 26 سال. یہ ہفتے 1.5 سے شروع ہوا ہے صرف؟ ہاں 1.5 ہفتہ ہو گیا, اور جو بالکل ختم ہو رہے ہیں وہ بلیک بن رہے ہیں. آپ لائن پہ رہیے گا, ڈاکٹر صاحب بات کریں گے آپ سے. مجھے یہ بتائیں, آپ میرڈ ہیں, شادی شدہ ہیں؟ نہیں, ان میرڈ. آپ ورکنگ لیڈی ہیں کہ گھر پہ ہی ہوتی ہیں, کوئی جاب کرتی؟ آپ ورکنگ لیڈی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا سن ایکسپوجر کتنا ہے ایز اے ورکنگ لیڈی؟ باہر آنا جانا, مارکیٹنگ کی جاب ہے؟ 15 منٹ. اچھا, باقی آپ آفس میں ہوتی ہیں. اچھا, اور آپ کو 1.5 ہفتہ کے 1.5 مہینے سے دانے نکلے, کیا بتایا آپ نے؟ 1.5 ہفتہ. 1.5 ہفتے سے. اچھا, اس سے پہلے جی, اور پہلے ایسا کچھ نہیں تھا. نہیں, یہ جو 1.5 ہفتے سے نکلی ہیں بیٹا, اس میں آپ نے کوئی کریمز لگائی ہیں گورا کرنے والی, رنگ گورا کرنے والی, یا کوئی کسی نے کہا ہو تو سڈنلی نکلے ہیں یہ؟ جی سڈنلی میری اسکن آئلی ہے اصل میں, تو مجھے یہ تھوڑا آئیڈیا ہے کہ میں کچھ بھی لگاتی ہوں تو نکل آتے ہیں. میں جواب دے دیتا ہوں. 1.5 ہفتے میں ایک دم نکلنا اور اتنے پینفل ہونا. جی, اس کی 2 ریزنز ہیں. پہلی بات تو ہے کہ شی مسٹ وزٹ ہر گائنیکولوجسٹ. ہارمونل ایشوز, بالکل. یہ جو 1.5 ہفتے کی, اس کی 2 ریزنز. 1.5 ہفتے میں جو مین ریزن ہے میں بتا دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو اور آپ کو بھی پتہ چل جائے. نمبر 1, یہ خواتین میں جب یہ نکلتے ہیں اتنی جلدی تو ہارمونل ایشوز آ سکتے ہیں. کئی دفعہ مینسٹرل ارریگولیرٹیز آ جاتی ہیں, سائیکل چینج ہو گیا اس کے بعد. نمبر 2, میڈیکیشن کے ساتھ. کچھ لوگ اورل میڈیکیشن لیتے ہیں, لیٹ سے یہ بیمار ہوئی, خدا نہ خواستہ کوئی ان کو بخار ہوا, انہوں نے کوئی دوائی لی کسی جگہ سے جا کر, ان دوائیوں میں اگر اورلس ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بالکل انفیکشن بھی. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر پچھلے کوئی 1.5-2 ہفتے میں ڈرائی فروٹ بہت کھایا, انہوں نے چاکلیٹس بہت لی ہیں, انہوں نے یہ سافٹ ڈرنکس بہت لی ہیں, اور یہ فاسٹ فوڈ بہت لیا ہے, یہ بھی اس کو بڑھاتا ہے. وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا اور پوچھوں گا یہ کہ وہ جو کہتے ہیں بڑے برے کہ یہ گرم ہے چیزیں, گرم نہیں کھانا, یہ واقعی گرم ہوتی ہیں یا ان کے اندر کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے؟ وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نہیں خیال کہ کسی کا بھی یہ تجربہ نہ ہوا ہو. اگر نہیں ہوا تو بڑی زیادتی والی بات ہے کہ آپ نے گھر میں اپنی کسی بھی خاتون کو گھر میں رہنے والی کو ایک دن ایسے دیکھا ہو کہ اس نے ماتھے سے لے کے ناک سے لے کے سارا چہرہ جو ہے وہ وائٹ کیا ہوا ہے اور وہ بس آدھا گھنٹہ ٹائم پاس کر رہی ہے. تو آپ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, تو پتہ چلتا ہے کہ بلیچ کریم لگائی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بلیچ تو ایک بڑی مطلب غلط سی چیز ہے, تو اس کے کریم کا نام ساتھ لگ جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بات پھر وہی آتی ہے. اب بلیچ کریم مارکیٹ میں بہت ملتی ہیں. بلیچ کریم کیا چیز کیا ہے؟ ہم لوگ بلیچ کریم ہماری خواتین کیوں یوز کرتی ہیں؟ وہ خواتین جو لیزر افورڈ نہیں کر سکتی, یا وہ خواتین جن کے بال چہرے پہ ہیں جو نظر آتے ہیں بڑے پرومیننٹ ہیں, وہ بلیچ کرنے کے ساتھ اس میں بلیچ میں کیا ہے, وہ بھی کیمیکل ہے, ہائیڈروجن پر آکسائڈ وہی ہے نا. تو ہائیڈروجن پر آکسائڈ کیا کرتی ہے, جو ہم کریمز مارکیٹ میں دیتے ہیں بناتے ہیں ان میں بھی ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے, وائٹامن سی بھی ہوتی ہے, سیلسلک ایسڈ, ڈفرینٹ کیمیکل. وہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ بلیچ کریمز میں کئی دفعہ اسکن کو اتنا اریٹیٹ کرتی ہے کہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو بلیچ کریم لگائی تھی, کل میری وہ عورت کہے گی کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے تو وہ تو چہرہ ریڈ ہو گیا جی, برن ہو گیا. اچھا ہوتا کیا ہے, وہ مارکیٹ میں کئی بلیچ کریم یا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آتا ہے بلیچ کریم کا کہ جی ایک ودن 2 آورز چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا, شفاف. اس میں انہوں نے جو اسٹرینتھ ہوتی ہے کیمیکل کی وہ بہت زیادہ ڈالی ہوتی ہے, وہ ایک ضرورت سے زیادہ لگائی. جی ہاں. اب آپ جب وہ بلیچ کریم ہماری خاتون لگائیں گی تو کیا ہوگا, ایک دم برننگ شروع ہو جائے گی, چہرہ ریڈ ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر یہ 1 ppm جو کہ ریکمینڈڈ ڈوزیج اگر یہ یہاں پر بھی ہو تو پھر بھی کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں بلال بھائی, بات سب سے بڑی یہ ہے جو بھی یوز کرنا ہے اپنی سکن ٹائپ دیکھ کے آپ نے یوز کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بلیچ کریم میں جو یوز کر رہا ہوں ہم سارے کے سارا شہر وہ کری, یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کی سکن ٹائپ اور ہے, میری اور ہے, قبلہ صاحب کی اور ہے, تو ہم لوگ ایک کریم نہیں یوز کر سکتے. اب ہوتا کیا ہے, گھر میں 6-7 لوگ ہیں, 4 بہنیں ہیں, والدہ ہیں, والد ہیں, وہ ایک کریم لے آتے ہیں, وہ سارے لگا رہے ہیں. اس طرح تو نہیں کبھی پاسبل ہوتا. یہ کمال, یہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ جو ایک کریم آپ لے لیتے ہیں اس کے اوپر جتنا مرضی خوبصورت نام لکھا ہو وہ سب کی سکن کے لیے نہیں ہے. کسی کی آئلی ہے, کسی کی نہیں آئلی ہے, کسی کی ڈارک ہے, کسی کی مدھم ہے, کسی جو بھی ہے اس کے اوپر غور کرنا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا, وہ مطلب میں آپ سے ظاہر کرتا ہوں, لیکن ساجد ہے پہلے ہمارے ساتھ. جی ساجد, السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے سردیوں میں زیادہ جو ہے نا ڈرائی ہو جاتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک. تو سر میں بھی بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے, کانوں میں. مجھے اگر میں ایک دن شاور نہ لوں تو سمجھیں کہ مجھے خارش شروع ہو جاتی ہے. اچھا, آپ کس جگہ رہتے ہیں بیٹا؟ میں آزاد کشمیر, کوٹلی آزاد کشمیر. کوٹلی سے ہیں؟ واہ جی واہ, واہ جی واہ, کوٹلی سے ہیں, واہ جی واہ, بہت بہت خوبصورت. وہاں پہ آپ کو پتا نا آپ کے قریب کون سے بزرگ ہیں؟ جی, تو آپ نے سلام کہنا نا جب بھی اگلی دفعہ آپ جائیں وہاں پہ. جی ضرور. ڈاکٹر صاحب آپ کا جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اتنی ہو جاتی ہے خشکی کہ ایک دن نہ کرے تو خارش ہو گئی. جہاں یہ رہ رہے ہیں کوٹلی آزاد کشمیر, آپ بھی گئے ہوں گے, میں بھی گیا ہوں, ماشاءاللہ کیا نظارہ ہے اس جگہ کا, بیوٹیفل. وہاں سے تو ہیون آن ارتھ کہتے ہیں ہم لوگ اس کو. وہاں جب سردی ہوگی تو وہاں کئی دفعہ ٹیمپریچر اتنا چلا جاتا ہے نیچے, لو مائنس میں بھی چلا جاتا ہے کہ اسکن آٹومیٹکلی ڈرائی ہو جاتی ہے. میں کوٹلی آزاد کشمیر کے علاوہ لوگوں سے کہوں گا, آپ ہیں, میں ہوں, قبلہ صاحب, کوئی بھی ہیں, سردیوں میں ہمیں موئسچرائزنگ کریم ضرور باڈی پہ لگانی چاہیے. مارکیٹ میں اویلیبل ہیں موئسچرائزنگ کریم, بڑی اچھی بھی اویلیبل ہیں, وہ ہم لگائیں تاکہ اسکن کو سافٹ رکھے. اسکن کا جو ٹیکسچر ہے جو رف ہو جاتی ہے, ڈرائی ہو جاتی ہے, اس کو بہتر کرے. اور سب سے بڑی بات ہے واٹر انٹیک کو ہم تھوڑا زیادہ کریں. کئی دفعہ بندہ کہتا ہے پانی نہیں میں پی سکتا زیادہ, آپ فروٹس اور جوسز لے لیں. آج کل فریش جوسز, یہ اورنجز ساری اب سردیوں میں اکتوبر نومبر کے بعد مالٹا. سردیوں میں وہ کوٹلی میں اگر ٹیمپریچر اتنا کم ہے اور اس کو خشکی اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے, نہائے یا نہ نہائے؟ نہیں, اس نے نہانا ضرور ہے. وہ یہ تو نہیں کہ سردی ہے تو نہیں نہانا, وہ نہائے. لیکن جو یہ موئسچرائزنگ کریمز ہیں ان کا استعمال بہت ضروری ہے. وہ صبح بھی ایک دفعہ لگائے پوری باڈی پر, اور رات کو سوتے ہوئے بھی لگا لے. یہ وہ اگر موئسچرائزنگ کریم یوز کرے, ہم کئی دفعہ یہ کرتے ہیں اگر ڈرائینس بہت ہو باڈی پہ, ایک شخص ہر وقت اسکریچ کر رہا ہے باڈی کو, تو ہم اس میں 1% ہائیڈروکورٹیسون کریم 1%, اور اس میں آدھی ویزلین یا کولڈ کریم ملا کر وینیشنگ کریم پھر وہ پوری باڈی پہ لگا دیتے ہیں. اس سے بڑا اچھا افیکٹ آتا ہے. بڑی خوبصورت ہے. اب سردیوں میں آپ لگاتے ہیں کوئی کریم؟ نہیں جی, میں سردیوں میں سم ٹائم کوئی
جو سادہ ویزلین ہوتی ویزلین ہے بہترین نسخہ پتہ ہے کہ ویزلین کے اندر نیمبو اور عرق گلاب مکس کریں. ڈاکٹر صاحب نے فارمولہ بتایا ہوا اور اس کو ملائیں, اور سب سے بہتر یہ ہے. حضور یہ فرمائیے کہ ایک وضو ہے جو کہ 5 دفعہ کرنا ہے, سردیوں کے دن ہیں, کوئی ایسا طریقہ کہ وضو میں آسانی کی جا سکے؟ جیسے نماز ہے تو نماز میں آپ قصر کر سکتے ہیں, کوئی ایسا طریقہ ہے؟ دیکھیں وضو میں آسانی کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب اس کی آگے والی وضاحتوں میں پھر وہ شرعی پرابلمز آ جائیں گی کہ 2 نمازیں جی آپ یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے, عصر اور مغرب اکٹھی پڑھ لیں, کیا جا سکتا ہے, یا مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لیں, ظہر اور عصر, کیونکہ سردیوں میں وقت تھوڑا بہت ہی کم ہوتا ہے, اور ظہر گھنٹے سے بھی ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیں, مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لیں. اگر مشکل ہو تو نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ فقہی مسائل آ جاتے ہیں. آپ یہ بہتر سمجھیں کہ ایک وضو سے 2 نمازیں ہو سکتے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ انسان جرابیں پہن لے وضو کر کے اور پھر اس پہ تیمم کرتا رہے, کیونکہ پاؤں دھونا سب سے بڑا جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے. اور یہ اس میں ہمارے ہاں تو ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جی اس میں اتنا چلنا چاہیے فقہ میں, لیکن بہترین طریقہ یہ کہ آپ اس کا مسح کر لیں, کیونکہ اسلام جو ہے نا لا اکراہ فی الدین, اسلام جبر نہیں دیتا, اسلام آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اور بندے کا رابطہ جو ہے نا وہ آسان ہو جائے. اور ہم لوگوں نے اللہ اور بندے کے رابطے کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ مشکل. گجر خان سے کالر ہیں, کیونکہ گجر خان میری محبت کا شہر ہے, تو یہاں سے پہلے بات کرنے. جی عدیل السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی پتر. سر جی بھائی ہے, اس کو مسئلہ ہے سورائسس کا, سورائسس مین چمبل کا, اس کا علاج پتہ کرنا ہے. عمر کتنی ہے آپ کے بھائی کی؟ ان کی تقریباً 29 ایئر. یہ جو سورائسس کا مسئلہ ہے ان کا, یہ آپ کی ننیال ددیال میں کسی کو تھا, مدر سائیڈ یا فادر سائیڈ پہ آپ کی؟ نہیں سر, یہ تقریباً 2 سال سے تقریباً یہ ان کو مسئلہ ہو رہا ہے, 2 سال. ٹھیک. اچھا غور سے سننا ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ کو بیٹا. ہاں ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ اچھا یہ سورائسس جو ہے نا, اس نے بچے نے کہا کہ چمبل نہیں ہے, ایگزیما کو چمبل کہتے ہیں. اچھا چمبل کو ہم ایگزیما کو اردو میں چمبل, سورائسس کو اردو میں اپرس کہتے ہیں. اچھا سورائسس کیا چیز ہے؟ سورائسس جو ہے یہ مچھی کے چانے کی طرح کے چھلکے بن جاتے ہیں. اگر میں ایزی لینگویج میں اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہوں, آپ یوں وہ کہتے ہیں نا, یوں کریں گے تو وائٹ کھلیپڑ گریں گے اتر کے, آپ کے سر میں اتنی خشکی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے تو سارا وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اتنا لوگ یہ سمجھتے ہیں شروع میں سورائسس والے مریض کہ شاید مجھے ڈینڈرف ہے, وہ ڈینڈرف کا علاج کری جاتے ہیں. وہ جب ڈینڈرف ٹھیک نہیں ہوتی اور بہت بڑے بڑے تھک کرسٹڈ سکیلز بن جاتے ہیں تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے, ڈرمیٹولوجسٹ کہتا ہے بھائی آپ کو تو سورائسس ہے. اور یہ جو سورائسس کا مرض ہے یہ کونیوں پہ, گھٹنوں پہ, بیک پہ, باڈی پہ زیادہ آتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ سپاٹس بھی ہو سکتے ہیں, بالکل سپاٹ پہ جو کالے کالے ہوتے ہیں. جی بالکل, انگلیوں پہ بھی, یہاں بھی بالکل انگلیوں پہ. میں نے آپ کو بتایا ایکسٹینسر سرفیسز پہ آتی ہے سورائسس. اب ہمارے پاس سورائسس کے انجیکشنز اویلیبل ہیں جو سورائسس کو ختم کر دیتے ہیں. ختم کرنے کا مطلب ہے بیسیکلی یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے. سورائسس جڑ سے جانا بڑا مشکل ہے, لیکن اس کی بیوٹی یہ ہے کہ سورائسس لگنے والی نہیں ہے, چھوت کی بیماری نہیں ہے, کنٹیجیس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ انجیکشنز لگواتے رہنا پڑے گا. نہیں, لیکن انجیکشنز ہیں ایکسپینسو. یعنی ایک کورس جو انجیکشن کا ہے یہ کوئی اباؤٹ 2.5-3 لاکھ روپے کا کورس ہے. جی یہ مہنگا ہے, اور اس کے ساتھ سورائسس جڑ سے ختم نہیں ہوگی. لیکن کیا ہوگا, وہ جو پیریڈ ہے نا, وہ جو ریلیپس ہے اس کا, وہ شاید 1.5-2 سال تک بندہ ٹھیک رہے. اس کے بعد چھوٹے موٹے جو لیجنز آئیں گے, اس میں ایک ٹیکہ لگا دیا, وہ 30-40 ہزار کا ہے, وہ پھر 6 مہینے. تو اب یہ ٹیکے مارکیٹ میں آ گیا ہوا ہے. ویسے تو سورائسس کب سے چل رہی ہے, 5% آف امریکن پاپولیشن is suffering from psoriasis. پاکستان میں بھی پاکستان میں 2.2% ہے, انگلینڈ میں بھی about 4%. سورائسس بہت ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے, میرے ایک دوست کو سورائسس تھا تو وہ لے کے ڈی ایچ اے میں جاتا تھا, وہاں پہ جو وہ لیزر وغیرہ کی کوئی نا اس کی کیا کرتے تھے. وہ جی اس کی ایک سیشن لیتے تھے. تو کیا اس سے سورائسس ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں, سورائسس میں لیزر بالکل, میں نے بہت لیزر یوز کیا, 10 سال کیا,
لیکن یہ سورائسس میں جب تک لیزر یوز کرتے رہیں تب تک وہ لیجنز کم ہو جاتے ہیں. الیگزینڈرائٹ لیزر بھی تھا اس کے لیے, اور لیزر بھی تھے, بعد میں واپس وہی بڑے بڑے کلپر سے اسکن میں اسکیلز آ جاتے ہیں. ہوتی رہے گی. آٹو امیون ڈیزیز کا مطلب ہے آٹومیٹکلی شروع ہو گئی ہے بلڈ, اور یہ ہوتی جینیٹک ہے. میں نے بچے سے پوچھا تھا یہ جینز میں آتی ہے, موروثی ہوتی ہے. جینیٹک کا مطلب موروثی. ہماری زیادہ تر بیماریاں بلال بھائی اور قبلہ صاحب یہ جینز میں آتی ہیں. اور کیا ریزن ہے؟ ہم لوگ جو مسلمان ہیں شادیاں آپس میں کزن میں کرتے ہیں. خان جہاں سے بات کریں, یہاں پہ خاندان سے باہر نکلنا بنیادی طور پہ ایک بے عزتی سمجھا جاتا ہے. سر میں یہی تو بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بڑے آرتھوڈاکس قسم کے لوگ ہیں, ٹریڈیشنل قسم کے, وہ تو شادیاں باہر کرتے ہی نہیں ہیں جی کہ گھر کی لڑکی گھر کا لڑکا, پھر کوئی جدادوں ودادوں کے چکر, وہ کہتے ہیں فیملی سے باہر نہیں جانا. واپس آتا ہوں وقفہ لے کے. یہ جو ہے یہ سورائسس جس کو کہہ رہے ہیں کہ جو اتنی زیادہ کالک آپ دیکھتے ہیں کونیوں پہ, اس کو آپ گندگی سمجھتے ہیں کہ میل سمجھتے ہیں. نہیں, آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے خدا کے واسطے شرم نہ کریں. ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں. جس چیز کو ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہو کہ یہ مجھے نشانی نماز پڑھنے سے مل گئی ہے, این ممکن ہے وہ سکن ڈیزیز ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, گجر خان سے جو کالر تھے, وہ گجر خان سے میری محبت اس لیے کہ میرے استاد محترم, وہ مجھے طالب علم سمجھے نہ سمجھے, میں ان کو اپنا استاد محترم سمجھتا ہوں, احمد رفیق اختر صاحب. ان کو دھوپ میں بیٹھنے کا کیونکہ وہاں سردی زیادہ ہے, ان کو دھوپ میں بیٹھنے کا بڑا شوق ہے, وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں دھوپ کے اندر. لیکن گجر خان میں زیادہ تر لوگ دھوپ میں بیٹھتے ہیں. اس کا ایک بہت بڑا افیکٹ جو نظر آتا ہے, دیٹ از کہ جو بھی 20 25 30 سال سے بھی زیادہ کا بچہ ہے نا, یا انسان ہے, مرد ہے یا خاتون ہے, اس کے چہرے پہ جھلڑیاں بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں. کیا اس کا دھوپ سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں, دھوپ میں تو الٹرا وائلٹ ریز جو ہے نا, یہ جو ہماری سورج سے آتی ہیں, یہ اسکن کا ویئر اینڈ ٹیئر کرتی ہیں. وہ لوگ جو دھوپ میں, جس طرح آپ گجر خان کی بات کر رہے ہیں, وہ لوگ جن کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جاب ہے, جو سارا دن ایکسپوجر سن کا رہتا ہے. سن ایکسپوجر کے ساتھ بندے کی پری میچور ایجنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ مطلب یہ ہے, آپ جھریوں کی بات کرتے ہیں, سن ایکسپوجر کے ساتھ سکن پہ پگمنٹیشن آ جاتی ہے, یعنی دھبے پڑ جاتے ہیں سکن پہ. یہاں پہ جھریاں, یہ والی جھریاں, ماتھے کی جھریاں, اور بندہ اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگ جاتا ہے. اگر یہی پرابلم ساؤتھ پنجاب میں بھی بالکل, ساؤتھ پنجاب میں تو آپ چلے جائیں, ملتان, ادھر رحیم یار خان اور اس طرف جا کے, وہاں کا جب گرمی ہوتی ہے تو بہت دھوپ ہے. تو اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دھوپ کے دنوں میں بیٹھیں ضرور, سن بلاکس ایک لگائیں, ضرور ہونا چاہیے سن بلاک. چہرے کو بچائیں, چہرے کو سن گلاسز یوز کریں, ایک کیپ یا ہیٹ لے لیں, یہ چھوٹی سی چھتری ملتی ہے وہ لے لیں, اور منرل واٹر کی بوتل اپنے پاس رکھیں, اور تاکہ پانی ساتھ ساتھ پئیں. پانی جو ہے وہ سکن کو چمک اور گلو دیتا ہے, کیونکہ جب ڈی ہائیڈریشن ہوگی سکن میں, پانی نہیں ہوگا, سکن کو چمک اور گلو دے گا, وہ فریش لگے گا چہرہ سکن کا, بغیر کریم کے پانی. میں آپ کو یہ بالکل مستند طور پہ بات کر رہا ہوں, 8 سے 10 گلاس اگر آپ روز پانی پی رہے ہیں تو آپ کی جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور پوری بلڈ میں اور باڈی میں آپ کے فلوئڈ لیول جو ہے وہ نارمل برقرار رہے گا, اور گلو رہے گی چہرے پہ. میں آپ کو اپنے کالج کا ایک واقعہ سناتا ہوں, لیکن پہلے کالر لے لوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی تنزیلہ بیٹا. انکل میرے فیس پہ نا ایکنی ہے, پچھلے 3 سال سے میرے فیس سے پہلے بلیک ہیڈز تھے, اور پھر وہ ایکنی بن گئے ہیں, اور میرا فیس پورا خراب ہو چکا ہے. آپ کی بیٹا ایج کتنی ہے؟ 17 سال. اور آپ کا باقی سن ایکسپوجر کتنا ہے بیٹا, باہر نکلنا اسکول کالج میں؟ 10. ہاں, باہر کتنا نکلنا ہے بیٹا دھوپ میں آپ کا؟ میرا دھوپ میں بالکل بھی نکلنا نہیں ہوتا, کیونکہ میں روٹ پہ کالج جاتی ہوں. چلو اب بیٹا یہ مجھے بتا دیں, آخری کویسچن, آپ فاسٹ فوڈ کی کتنی شوقین ہیں؟ یہ جو باہر برگر, پیزاز, شوارماز, اور پھر سافٹ ڈرنکس جو ملتی ہیں جو بچے, وہ کتنا کھاتی ہو, اور یہ بوٹلز کتنی یہ لیتی ہو سافٹ ڈرنکس؟ بوٹلز بھی نہیں لیتی. اور فاسٹ فوڈ بھی بالکل نہیں کھاتی. اچھا ٹھیک. اچھا, پہلے بلیک ہیڈ سے اور بلیک ہیڈز کنورٹ ہو گئے پمپل میں.
یہ جو ایکنی کی بچی بات کر رہی ہے 17 سال کی بچی ہے, ویری کامن پرابلم. اور میں نے جو اس سے فاسٹ فوڈ کا پوچھا, یہ آج کل جو ہر بچہ بچی کھانے پہ لگا ہوا ہے, گھر کے کھانے نہیں کھاتے, یہ کھاتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ پرابلم بہت بڑھتی ہے. لیکن یہ کہتی ہے میں نہیں کرتی. سو سب سے پہلے جو میں ہمیشہ پروگرام میں کہتا ہوں, اس کو اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس لے جانا چاہیے, ہارمونل وہ پتہ چل جائے, پیلوک الٹرا ساؤنڈ کرا دے, پالیسسٹک اووریز. بلیک ہیڈز کیا چیز ہوتی ہے؟ بلیک ہیڈ جو ہوتے ہیں نا, بلیک ہیڈ بیسکلی جو ہمارے پورز ہوتے ہیں, جب یہ اسکن میں جب یہ کھل جاتے ہیں تو ان پہ میلانن, جس کی ہم بات کر رہے تھے نا, یہ براؤن اسکن کی جو ہمیں کلر دیتی ہے, وہی میلانن ان میں جم جاتی ہے آ کے, اس کو ہم کہتے ہیں بلیک ہیڈ. اور وہ میل کی طرح کی. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, بیوٹیشین کے پاس یہ بچیاں چلی جاتی ہیں بلیک ہیڈ نکلوانے. بیوٹیشین کیا کرتی ہیں, دے آر ناٹ ڈرماٹولوجسٹ, وہ ایک بلیک ہیڈ ایکسٹریکٹر ہوتا ہے چمچے کی طرح کا, اس سے نکالتی ہیں, وہاں گڑے پڑ جاتے ہیں. جب وہ گڑے پڑتے ہیں وہ پورز کھل جاتی ہیں, یہ وہاں سے اور ہوگا, پھر یہ ہمارے پاس روتی ہوئی آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, میں نے تو بلیک ہیڈ کروائے تھے, تو اس کا کرنا یہ چاہیے کہ ان کو کوئی پروسیجر نہیں کرانا چاہیے. ہم لوگ اس کا لیزر بھی کرتے ہیں, ایک بلو لائٹ ہے جو ڈرماٹولوجسٹ بلیک ہیڈز پہ یوز کرتا ہے, اور ہم خود کریمز اور لوشنز دیتے ہیں جو اس کو پیل آف کرتی ہیں. ہم وہ تو وائٹامن اے ایسڈ ہیں جو آئسوٹیٹینوئن پریپریشن ہیں, ہم دیتے ہیں اورل. ایکنی کے لیے اب ہمارے پاس 100% علاج آ گیا ہے وداؤٹ لیزر. ہم ایک کیپسول کا 3 مہینے کا کورس دیتے ہیں, ایک کیپسول ہے مارکیٹ میں, وہ 3 مہینے کھا لیں, آپ کی ایکنی بالکل جڑ سے چلی جاتی ہے. 3 مہینے کے لیے علاج ہے ایک کیپسول. یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رنگ دیا ہوئے, کیا اس میں تبدیلی کرنا شرعی طور پہ جائز ہے کہ ناجائز؟ دیکھیں, سنجیدہ سوال ہے, بہت سنجیدہ سوال ہے. دیکھیں, ایک ہے قدرت, جی, ایک ہے وقت کی ضرورت. ٹھیک, اسلام نے ہمیں یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک آسانی یہ دی ہے کہ وقت اور معاملات کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی جا سکتی ہے, کیونکہ تازگی آتی ہے. جو مسائل جو ہے وہ 800 سال پہلے تھے وہ اب نہیں ہے, اب اور اجماع ہونا چاہیے, اس پہ اجماع ہونا چاہیے, اس کے اندر اجتہاد ہونا چاہیے. یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے, اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی آج میں اعلیٰ باتیں بتائیں. وہ ایک دفعہ ایک ٹرپ لے کر گیا بچوں کے ساتھ, تو ایک کوئی فنکشن تھا رات کو, اور وہ سرکاری فنکشن تھا. تو وہاں پہ کمرے میں گیا, تو وہاں پہ ایک کمپاؤنڈر ٹائپ آدمی آیا ہوا تھا, اور اس نے ہمارے کوئی 5 7 8 10 بچیوں کو ڈرپیں لگائی ہوئی تھی. تو میرا دماغ خراب ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ایک دم. تو پتہ چلا کہ وہ ڈرپیں اس لیے بچیوں نے لگائی ہوئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈرپ لگا لیں گے, سادہ ہے, پانی ٹھیک ہو جائے گا باڈی میں, تو گلو آ جائے گا. میں اس بات کو 20 سال میں بھول نہیں سکا کہ اس ایکسٹینٹ تک بھی جا سکتے ہیں. کتنا اہم ہے, 8 گلاس پانی پی لیں, آپ کو وہ جو تکلیف ہے ڈرپ لگوانے کی, آپ اس سے بچ جائیں گی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.